Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. Today I'm going to teach you modern prose number 7. आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न प्रोज में से माय फाइनेंशियल करियर. माय फाइनेंशियल करियर. हैव अ लुक एट द बोर्ड. It's going to be a lecture number 40. It's modern prose number 7. Look at the title, My Financial Career. मेरा मुआशी तर्ज़े ज़िंदगी. करियर वैसे तो प्रोफेशन को कहते हैं, यहाँ पर वो होता है हाउ टू बैंक. नहीं, बैंकिंग कैसे करनी है, उसमें अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसमें डिपॉजिट कैसा करवाना है, विदड्रॉ कैसे करने हैं. It is written by one of the renowned essayist, English essayist, Stephen Leacock. As I told you, the English means one who lives in England, one who hails to England. So look at the main idea. That is the total gist, a complete gist of this particular essay. Look at this. It suggests a psychological research. It tells us some people become confused. कुछ लोग घबरा जाते हैं, confused हो जाते हैं when they go to a public place. जब वो किसी ऐसी public place पे जाते हैं, like restaurants, जैसे वो restaurants में जाएं, कोई अच्छे standard restaurant में जाएं, किसी 4 या 5 star hotels में जाएं, big shopping malls में जाएं, ये banks में जाएं, और and particularly using a lift or an elevator. ये बहुत ही कॉमन सीन होता है. लोग जब बड़े जो क्लास रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ घबरा जाते हैं. कोई मल्टी नेशनल फूड चेन है, 5 स्टार होटल्स में, particularly how to place your orders, how to use washroom, ख़ास तौर पे जब सेंसर्स लगे होते हैं. अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस हुआ तो सेंसर्स लगे होते हैं, वो ऐसे टूटी ढूंढ रहे होते हैं किसको दबाना है, किसको टैप करना है. इनफैक्ट सेंसर्स का होता है उसके नीचे हाथ करना है, वो खुद ही पानी आ जाना है. उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर वहाँ पर किस तरह से चीज़ ख़रीदनी, एक फियर होता है. बाकी तो ये चीज़ें बेचने के लिए वो बैठे हैं. बैंक्स में कैसे जाना है, कुछ लोग बैंक से बहुत ही घबरा रहे होते हैं इस वजह से. और मैंने ऐसे, आपने भी शायद देखे हो, मैंने ऑब्जर्व किया, ऐसे काफ़ी सारे अमीर लोग होते हैं जो इनफैक्ट पैसे तो आ जाते हैं बट वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो घर में ही सेविंग्स कर लेते हैं. शायद वही एक अननोन किस्म का एक इनर फियर होता है उनके अंदर के परहैप्स मुझसे कोई ऐसी कोई फुलिशनेस ना हो जाए वहाँ पे, कोई मैं हमाकत ना कर बैठूँ. तो वो इसी एम्बैरसमेंट को सेव करने के चक्कर में वो बैंक्स नहीं करते, बैंकिंग का जो है वो उनके साथ बिजनेस नहीं करते. लिफ्ट या एलिवेटर यूज़ करते हुए, एलिवेटर होता है वो सीढ़ियाँ, बरकी सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, ये बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की ऐसी सिचुएशंस देखी. लिफ्ट को यूज़ करते हुए बटन नहीं दबाना आता, अगर ख़ुद यूज़ करनी पड़ जाए, निकलना कैसे है, किस आपने फ्लोर पे जाना है ये नहीं पता चलता. या एलिवेटर के ऊपर जंप लगा के चढ़ेंगे कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा. तो ऐसे लोग फिर वहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. और उस कंफ्यूजन में, इन दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजन, एंड बिहेव ऑकवर्डली, बड़ा ही ऑकवर्ड तरीके से, बड़े भद्दे तरीके से वो बिहेव करते हैं, ओइंग टू देयर इनर नर्वसनेस, अपनी अंदरूनी घबराहट की वजह से. अपनी अंदरूनी घबराहट की वजह से वहाँ बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं, ऑकवर्ड बिहेव करते हैं. द राइटर हैड टू सफ़र अ सिमिलर एक्सपीरियंस. मुसन्नफ़ को भी एक इसी तरह का एक नाखुशगवार किस्म का जो तजर्बा था वो फेस करना पड़ा वाइल विजिटिंग अ बैंक. जब एक दफ़ा वो एक बैंक गया टू ओपन एन अकाउंट इन इट, उसमें अपना अकाउंट खुलवाने के लिए. ये बेटा देखिएगा, यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट क्लियर करता जाऊँ. मैंने ड्यू टू नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने ओइंग टू लिखा है. तो सिनोनिम तो ड्यू टू है, लेकिन याद रहे कि बेटा अगर आपके सेंटेंस में
اسٹرانگ ورب آ رہا ہے. اگر آپ کا سینٹینس میں اسٹرانگ ورب آ رہا ہے تو اگر کی وجہ سے آ جائے تو آپ نے اوئنگ ٹو لکھنا ہے. اگر لنکنگ ورب آ رہا ہے ہی از ایبسنٹ, ہی از ایبسنٹ ڈیو ٹو النس, پھر ڈیو ٹو لکھیں گے. اگر از, ایم, آر, واز, ور آ جاتا ہے. اگر اسٹرانگ ورب آ رہا ہے یا مین ورب آ رہا ہے, لائک بیہیو یا مین ورب ہے, آکورڈلی اس کا ایڈورب ہے, ایسی صورت میں آپ ڈیو ٹو نہیں لکھیں گے, آپ اوئنگ ٹو لکھیں گے. اب اس کے سیلینٹ پوائنٹس بیٹا دیکھتے ہیں. I guarantee you are gonna enjoy that particular essay. Definitely and positively you are going to enjoy if you are a learner. If you are serious in your studies, definitely not only you are going to learn it but also enjoy it. It is written by a famous English essayist. ایک مشہور زمانہ انگریز مضمون نگار اسٹیفن لی کاک نے لکھا ہے, who is very famous in describing inner feelings. وہ inner feelings بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ descriptive essays کا ماہر ہے. وہ inner feelings describe کرتا ہے, کبھی اپنی کبھی دوسروں کی. in his essays observation based ہوتے ہیں. اور اس نے گریجویشن میں ایک مائی ٹیلر نام سے اس کا بہت ہی فیمس ایسے ہے, اس میں ٹیلر کی اس نے فیلنگس بیان کی ہیں بغیر کوئی لفظ کہے, بغیر کچھ اس کے ٹیلر کے بولے ہوئے. اس نے اس کی جگہ پہ, یعنی وہ فرسٹ پرسن میں لکھتا ہے, خود ہی رائٹر وہ بات کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاتا تھا اور اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, اس کی فیلنگس کو بیان کیا ہے. یہاں پر یہ اپنی انورڈ فیلنگس کو بیان کرتا ہے. کامک ٹچ ہونا اس کے ایسیز کا خاصا ہے, لیکن یہ بیسیکلی وہاں پر اگر اس میں کامکس موجود ہیں, کامیڈی ہے, تو پیتھوس کا بھی ذکر کرتا ہے. اس پرٹیکولر ایسیز میں تو کوئی درد و گداز کی بات نہیں ہے, کوئی دکھ کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال جب فیلنگس کو بیان کرتے ہیں, اگر وہ خوشیوں کی بات جانتے ہیں تو دکھوں کا مسئلہ بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا. اٹ از اے ڈسکرپٹیو ایسے. آپ اس سے پہلے یہ لیکچر لینے سے پہلے میرا جو ایسیز کے اوپر لیکچر ہے انشاءاللہ وہ لے چکے ہوں گے, جو کہ آج کی تاریخ میں اس کا پہلا پورشن جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. تو یہ ایک ڈسکرپٹیو ایسے ہے. اگر میں چاروں فارمز میں جاؤں تو یہ ایک ڈسکرپٹیو ایسے کی بہترین مثال ہے. اٹ از اے کامیکل ایسے. یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے which shows the inward nervousness, جو کہ اندرونی گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے آف دی رائٹر, مصنف کی in a hilarious manner, بڑے ہی خوشگوار انداز میں, بڑے ہی مزاحیہ انداز میں. Look at this. What is the total one? It's a very important sentence about this essay. In fact, what happens in that? اگر ٹوٹل اس کا ایک آپ نے ون سینٹینس اس کو ایسے کو ڈسکرائب کرنا ہے تو پڑھنے کے بعد یہ لائن آپ کے سامنے ہوگی. اٹ ایکسپوزز دی فالیز اینڈ ایبسرڈیٹیز آف دی رائٹر. یہ ایسے ایکسپوز کر دیتا ہے, کھول کے رکھ دیتا ہے حماقتوں کو اور بےہودگیوں کو آف دی رائٹر, مصنف کی. وین ہی گوز ٹو بینک, جب وہ بینک جاتا ہے, to open an account for him, اپنے لیے ایک وہاں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. اب ان فیکٹ در حقیقت مسئلہ کیا ہے, کیوں گھبرا گیا یا ابھی گھبرا گیا؟ ان فیکٹ he is always afraid of the magnificent and mighty building. Let me write it. He is always afraid of the magnificent, وہ ہمیشہ سے خائف ہے شاندار اور بلند و باغ بڑی بڑی عمارتوں سے, اور بینکوں کی. اٹس ڈفرینٹ وکٹس, اس کے اندر جائے اکاؤنٹنٹ کی ہے, یہ کیشیئر ہے, یہ مینیجر ہے, یہ سیکنڈ مینیجر ہے, وہاں وکٹس کھڑکیاں سی بنی ہوتی, اس کے اوپر ٹیگ کیا ہوتا ہے. وہ ان کو دیکھ کے گھبراتا تھا. اٹس بگ ڈورز, ٹرن سٹائل ڈورز ہوتے ہیں انٹرسٹ کے لیے, بڑے بڑے دروازوں کو دیکھ کے ڈر جاتا تھا. اینڈ اٹس کلرکس. اب ہمیشہ سے اس کو ڈر لگتا تھا جب بھی وہ بینک میں جاتا تھا, ڈیو ٹو
اس کی میگنیفیسنٹ اور مائٹی بلڈنگز کی وجہ سے، بینکوں کی بلڈنگز کو دیکھ کے، اس کے اندر جو کھڑکیاں، اس کی وکٹس ہیں، اس کے بڑے بڑے دروازے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے کلرکس، اسے لگتا تھا شاید میں ان سے بات نہیں کر پاؤں گا، شاید میں ان کو سمجھا نہیں پاؤں گا. تو یہ خود سے ایزیوم کر بیٹھا تھا، ایزمپشن تھی. ہم کئی چیزیں خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، انفیکٹ ویسا ہو نہیں رہا ہوتا، ویسا ہوتا نہیں ہے، ہم نے ایزمپشن کی ہوتی ہے. وہی چیز دیکھیں بیٹا، انسان بریو اور کاورڈ کب ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے اور یہاں سے. یہ سوچ یہاں اگر ڈر آ گیا تو یہ بھی ڈر جائے گا اور انسان کاورڈلی بیہیو کرے گا. یہ مضبوط ہوا تو یہ بھی خود مضبوط ہو جائے گا، انسان بہادر ہو جاتا ہے. بس اتنا سا ایک ہے، یہاں سے یہ چیز چلتی ہے. یہ مسکولر اسٹرینتھ کی نام نہیں ہے. بہادری جو ویلر ہے، فائڈیلٹی ہے، جو بریوری ہے، نو میٹر ہاؤ ویک یو آر مسکولرلی، آپ مسلس کے اعتبار سے کتنے ویک ہیں، یہاں سے مضبوط ہیں تو آپ طاقتور ہیں، یہاں سے بہت بڑے پہلوان ہیں، یہاں سے کمزور ہیں تو آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ ٹیمڈ ہیں. تو رائٹر اپنی ٹیمیڈیٹی یہاں شو کر رہا ہے. دی رائٹرز سیلری، اب ہوا کیا ہے، کیوں وہ بینک کیا؟ دی رائٹرز سیلری ریزز ٹو $50 a month، ماہانہ $50 انکریز ہو گئی ہے. اوئنگ ٹو وچ، جس کی وجہ سے ہی تھنکس، وہ سوچتا ہے، آف اوپننگ این اکاؤنٹ، ایک اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں، ان بینک، کسی بینک میں، کنسیڈرنگ، یہ سوچتے ہوئے، اٹ دی سیفسٹ پلیس، کہ یہ ایک محفوظ ترین جگہ ہے. یہاں سپیلیٹو ڈگری یوز کی گئی ہے انفیکٹ اس کے امپیکٹ کو انہینس کرنے کے لیے. He considering it the safest place for such a huge amount, he considers it so. It's ironically said, تنزیہ طور پہ کہا such a huge amount, he considers it. اتنے پیسے میں کہاں رکھوں گا، $50 بڑھ گئے مہینے کے، تو اب تو بنتا ہے کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، لوگ نہ میرے پیچھے پڑ جائے. اب یہی وہ سوچ تھی کہ اس نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کا فیصلہ کیا. اب جب بینک میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہی بیہیوز مسٹیریسلی، بہت ہی وہ پراسرار طریقے سے بیہیو کرتا ہے وہاں دیر، اینڈ کمٹس مینی بلنڈرز، اور وہاں پر بہت سارے بلنڈرز مارتا ہے، بے وقوفیاں کرتا ہے. اینڈ دی ورسٹ آف آل از دیٹ، اور سب سے برا، سب سے جو ورسٹ چیز ہوئی، بدترین، ہی ٹرائز ٹو جسٹیفائی دیم. وہاں پر بینک میں جاتا ہے، عجیب طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور عجیب بلنڈرز ماری جاتا ہے، بلنڈرز پہ بلنڈرز مارتا ہے. اور سب سے بدترین اس کے ساتھ پھر صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ ان بے وقوفیوں کو ماننے کی بجائے، اس کو سمجھنے اور مینڈ کرنے کی بجائے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان جب ایک بے وقوفی کرتا ہے، دوسری کرتا ہے، پھر اوپر سے ڈٹ بھی جاتا ہے تو وہ پلس بے وقوف بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ بھی ایسی سچویشن ہوئی. اب اس نے جا کے ایک اور عجیب کام کر دیا، اس نے جا کے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی میں مینیجر سے ملنا ہے. ایکچوئل اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بندہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ اسمپشن لے لی تھی، اسے مینیجر سے ضرور ملنا چاہیے. تو ڈیمانڈ کرتا ہے جی میں نے مینیجر سے ملنا ہے. اب عام طور پہ ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ہیوی اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے، مینیجر سے بات کرتے ہو، بڑی کوئی آپ نے راز درانا کوئی بات کرنی، تب آپ مینیجر سے ملتے ہیں. ادروائز $50 ہے، آپ نے پر منتھ جمع کروانے، جا کے ان سے کروا لے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ اس ایکسپیرینس نہیں تھا اور اس کا خیال تھا، اپنے خیال پہ وہ چاہ رہا ہے کہ مینیجر سے ملنا بہت ضروری ہے، تو ڈیفینیٹلی ان ریٹرن ٹو دیٹ مینیجر بھی ایکسپیکٹ کرے گا کہ بھائی جو اتنا مجھ سے سیپریٹ ملنے آیا ہے، اس کے دماغ میں پہلی تو یہ سوچ آتی ہے کہ یہ کوئی ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا بندہ ہے، کوئی جاسوسی کمپنی کا بندہ ہے جو بینک میں کوئی خاص جاسوسی کرنے آیا ہے. مینیجر تھوڑا نروس ہو جاتا ہے جب اسے کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ جاسوس نہیں ہے. کس لیے ہے کہ
جسٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ. تو نیچرلی اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا امیج بن جاتا ہے کہ یہ شاید انگلینڈ کی کوئی بہت بڑی کوئی رائل کوئی بہت ایرسٹوکریٹ فیملی سے ہے, کسی نواب خاندان کا یہ کوئی چشم و چراغ ہے اور بڑا اکاؤنٹ کھلوانے آیا. کہ اس سے پوچھتا بھی ہے کہ for what you came here? He said, I want to open an account. It must be large. It's fairly large. کہتا ہے it's fairly large. اور پکا ہو جاتا ہے وہ کہ بھئی اتنا بڑا ہے تو کوئی بہت بڑے خاندان سے ہوگا. جب اسے بتاتا ہے کہ $50 میں نے جمع کروانے, then what happens? His on demand meeting, جو اس کی اپنے مطالبے پہ میٹنگ ہوئی تھی with the bank manager, اس بینک کے مینیجر سے, is the most interesting incident of this essay. یہ اس ایسے کا سب سے دلچسپ انسیڈنٹ ہے. After depositing only $56, بڑے جس بھی طرح سے کسی نے اسے بتایا یہاں سائن کرنے ہیں, اس کھڑکی میں جانا, اس کھڑکی میں جانا ہے, بہرحال جیسے تیسے اس نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیا. اب چیک بک اس کے پاس آ گئی, $56 جمع کروا دیے, تو he decides to withdraw $6 for his present use. اس نے فیصلہ کیا کہ چلو اپنے پریزنٹ یوز کے لیے کوئی پاکٹ منی کے طور پہ میں $6 نکلوا لیتا ہوں. ہوا کیا, but instead of writing 6 on the check, اس چیک پر 6 لکھنے کی بجائے he wrote 56. Oh my God. He wrote 56, which makes him miserable. اس چیز نے جب اسے وہ دیتا ہے 56, جب وہ کلرک کہتا ہے you are going to withdraw all your money, تب اسے اپنی فوالی کا, اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے اور پریٹینڈ کرتا ہے. اچانک ایک ایڈیٹ سی تھاٹ اس کے ذہن میں آئی کہ میں یہاں پریٹینڈ کروں کہ اب امبیرسمنٹ سیو کرنے کے لیے کہ میں کسی بات سے وائل رائٹنگ آن چیک میں ناراض ہو گیا ہوں, اس وجہ سے میں اپنا اکاؤنٹ ہی ختم کر رہا ہوں. اور اب اس بات کو پروو بھی کرنے لگا اپنے دل میں, لیکن باقی لوگ سمجھ رہے تھے, انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا پروو کر رہا ہے. اس چیز نے اور زیادہ اس کو نروس کر دیا اور لوگوں کو اس کی طرف اور متوجہ کر دیا جس سے وہ ڈرتا تھا. So at the end what happened? At the end he decides never to bank anymore in his life. اس نے فیصلہ کیا کہ اب باقی ماندہ زندگی میں وہ کبھی بینک کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرے گا. But starts saving his savings. بلکہ اس نے اپنی سیونگز کو, بیٹا جب یہ ناؤن کے طور پہ آتا ہے تو یہ سیونگز ہوتا ہے, آپ کی جو بچت ہوتی ہے وہ سیونگز ہوتی ہے. جو بھی آپ تھوڑا بہت بچا, سیونگ نہیں کہتے, سیونگ ورب ہے. یہاں پر یہ ورب ہے تو تب اب یہ اسٹرانگ ورب ہے, سیو, سیوڈ, سیوڈ اینڈ پریزنٹ پارٹیسپل سیونگ, یہ سیونگز ہے. اب بینک میں اکاؤنٹ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایک سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم سیونگ کہہ دیتے ہیں. وہ ورڈ ہے سیونگز. سیونگز but starts saving his savings in his pants and socks. اب یہاں پر بھی ورڈ آپ غور کریں, لفظ پینٹ نہیں ہوتا, پینٹس ہوتا ہے, ٹراؤزرز ہوتا ہے یا پینٹلونز ہوتا ہے. یہ 2 حصوں پہ ہوتی ہے نا, پینٹس, ٹراؤزرز, پینٹلونز, شارٹس, نیکرز, یہ جو 2 حصوں پہ سلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایس لگاتے ہیں. اوریجنل ورڈ یہ ہوتا ہے پینٹس, ٹراؤزرز, پینٹلونز, شارٹس, نیکرز. یہ ڈبل ہوتا ہے, 2 حصوں پہ سلا ہوا. اس لیے اوریجنل جب یہ ناؤن کی صورت میں آئیں گے تو ان کا یہ ڈیفینیٹلی یہ ناؤن ہی ہے. اور بعد میں اس نے اپنی پینٹس کی پاکٹس میں, اور جو کرنسی نوٹ کی صورت میں تھے وہ اپنی پینٹس پاکٹ میں رکھتا تھا, اور جو سکے ہوتے تھے کوائنز وہ اپنی ساکس میں جمع کرتا تھا. اینڈ ہی فیلٹ کمفرٹیبل آفٹر دیٹ. ناؤ لیٹس کم ٹوورڈز ٹیکسٹ بک. بیٹا اب تھوڑا سا حصہ ٹیکسٹ بک کا پڑھتے ہیں یہاں پر. تو ٹیکسٹ بک میں دیکھیے جو اوپننگ لائن اس کی, مائی فائنینشیل کریئر. بیٹا میں ورڈ بول رہا ہوں کریئر, کیریئر نہیں آپ نے کہنا, آپ نے لفظ کیریئر نہیں کہنا. کیریئر بیٹا ہوتا ہے ایک تو وہ جو
بائیسیکل یا موٹر سائیکل کے پیچھے لگا ہوتا ہے, جس پہ کوئی سامان وغیرہ رکھتے ہیں, وہ ہوتا ہے کیریئر, چیزیں کیری کرنے والا. یا جیسے فار ایگزامپل آج کل ایک پینڈیمک ہے, تو اس میں کسی کو اگر کرونا لگ جاتا ہے تو وہ دوسرے تک جو ٹرانسفر کرتا ہے وہ اس کا کیریئر بن رہا ہوتا ہے, یعنی وہ کئی لوگوں کو لگا دیتا ہے تو وہ اس کا کیریئر بن رہا ہوتا ہے. یہ جو فیوچر کے لیے ہوتا ہے, فیوچر پروفیشن کے لیے یا طرز اپنانے کے لیے یا طرز معاش کے لیے, یہ ورڈ ہوتا ہے کریئر. کریئر اس پہ سلائٹ یہ ڈفرنس ہے, ذرا پولائٹ رہتے ہوئے کریئر. When I go into a bank, I get rattled. جب میں بینک میں جاتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ اس کی عادت ہے, اب نہیں, اس کا مطلب سے پہلے سے پتا ہے. تو یہی بات میں نے یہاں پہ کہی, ان فیکٹ ہی از آلویز افریڈ, وہ ہمیشہ سے خائف رہتا ہے. When I go into a bank, جب میں بینک میں جاتا ہوں, I get rattled, میں بدحواس ہو جاتا ہوں. The clerks rattle me, وہاں کے کلرک مجھے پریشان کرتے ہیں. The sight of the money rattles me, پیسے کا جو منظر ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے. Everything rattles me, وہاں کی ہر چیز مجھے پریشان کرتی ہے. The moment I cross the threshold of a bank, جس لمحے میں بینک کی دہلیز پار کرتا ہوں, and attempt to transact business there, اور وہاں پر کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں, I become an irresponsible idiot, تو میں ایک انتہائی غیر ذمہ دار احمق بن جاتا ہوں. I knew this beforehand, مجھے اس بات کا پہلے سے علم تھا, یہ میری عادت ہے کہ میں بینکنگ کرتا ہوا ڈر جاتا ہوں, تو یہ اس بات کا مجھے علم پہلے سے تھا. But my salary had been raised to $50 a month, لیکن میری تنخواہ $50 ماہانہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا. And I felt that the bank was the only place for it, اور میں نے محسوس کیا کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ کو میں کہاں رکھوں, یہ تو میں غیر محفوظ ہو گیا. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ بینک ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. So I shambled in, شیمبلڈ ہوتا ہے بیٹا پاؤں گھسیٹ کے چلنا, ایک بدحواسی بھی اس کا آتا ہے, اور پاؤں گھسیٹتے ہوئے جانا. So I shambled in, اس لیے میں بدحواس انداز میں پاؤں گھسیٹتا ہوا بینک کے اندر گیا, and looked timidly round at the clerks, اور ارد گرد جو کلرکوں کو میں نے ٹمڈ بزدلانہ انداز میں دیکھا. I have an idea, میرا خیال ہے, that a person about to open an account, کہ کوئی بھی بندہ جو اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے must consult the manager. یہ میں نے ایک assumption بنائی ہوئی تھی, میں نے assume کیا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے اس کو مینیجر سے ضرور ملنا چاہیے. یہ میرا ایک خیال تھا, یہ ایک میرا اپنے خود سے بنایا ہوا تھا کہ it's necessary to see the manager first. I went up to a wicket, میں ایک کھڑکی کے پاس گیا, مارکڈ اکاؤنٹنٹ, جس پر اکاؤنٹنٹ کا لفظ درج تھا. دی اکاؤنٹنٹ واز اے ٹال کول ڈیول, اکاؤنٹنٹ ایک دراز قد, بڑے ٹھنڈے مزاج کا, سرد مہر سا. ڈیول اس کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے ان فیکٹ نیگیٹو سینس میں, ایک بڑا ہی لمبا جڑا لیکن بڑا ہی ٹھنڈے مزاج کا سرد جذبات والا آدمی تھا. دی ویری سائٹ آف ہم rattled me, اسے دیکھ کر ہی میں پریشان ہو گیا. مائی وائس واز پلچرل, میری آواز گلومی ہو گئی, میلنکالک ہو گئی, اس کے غمگین سی ہوگی, نکل ہی نہیں رہی تھی. کین آئی سی دی مینیجر, آئی سیڈ, میں نے کہا کیا میں مینیجر سے مل سکتا ہوں. اینڈ ایڈڈ solemnly, اور بڑے سنجیدہ انداز میں اضافہ کیا اس سینٹینس میں, کین آئی سی دی مینیجر, اور بڑا سالملی میں نے بڑے ہی متانت کے ساتھ میں نے اس سینٹینس میں اضافہ کیا, ایک ایڈورب کا اضافہ کیا, alone, تنہا. I don't know why I said alone, مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کہہ دیا alone, میں نے کیوں کہہ دیا میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. یہ اس چیز نے, یہ مسٹیریسلی بیہیو کرنے والا جو پوائنٹ ہے, اس چیز نے اسے مسٹیریس بنا دیا ان کی نظروں میں. Suddenly, said the accountant,
اکاؤنٹنٹ نے کہا یقیناً آپ مل سکتے ہیں. اینڈ فیچڈ ہم, اور اسے پکڑا اور لے گیا, اسے پکڑا اور لے گیا. بیٹا یہاں پہ میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں. یہ ایک ورڈ ہوتا ہے برنگ, ایک ہوتا ہے فیچ. اس میں ڈفرنس کیا ہے جاننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ چلے ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں. برنگ دونوں کا مطلب لانا ہے بیٹا. برنگ یہ ہے عظیم کو میں کال کرتا ہوں, عظیم بیٹا کدھر ہیں آپ؟ عظیم کہتا ہے سر میں کالج میں ہی آ رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں اس وقت کہاں ہو؟ کہتا ہے جی میں اس وقت رحیم اسٹور کے پاس ہوں. میں اسے کہتا ہوں ول یو پلیز بیٹا ول یو پلیز برنگ اے کولڈ ڈرنک فار می, اے باٹل آف جوس فار می برنگ. وہ آ رہا تھا تو آتے آتے وہ لے آیا. ہی براٹ اے باٹل آف جوس فار می. اب میں یہاں ہوں, میں یہاں موجود ہوں, اب مجھے پیاس لگی, مجھے جوس پینا ہے. میں کہتا ہوں عظیم بیٹا میرے لیے مجھے جوس کی ایک باٹل لا دو. وہ یہاں سے جائے گا اور جا کر لے کے آئے گا. اٹ از کالڈ فیچ. اب وہ برنگ نہیں کرے گا. دین عظیم فیچڈ اے باٹل آف جوس فار می. پھر عظیم نے فیچ کیا. ہم کہتے ہیں نا فیچ می اے گلاس آف واٹر, مطلب جاؤ اور جا کر لے کے آنا, آتے آتے نہیں ہم نے کسی کو کہہ دینا. برنگ اور فیچ میں اب اس کو فیچ اس کو پکڑ کر وہاں پر لے گیا. دی مینیجر واز اے گریو کام مین. مینیجر ایک سنجیدہ پرسکون شخص تھا. I held my $56 clutched in a crumbled ball in my pocket. میں نے اپنے $56 جو میرے پاس تھے, بالکل خواتین جس طرح پیسوں کا جو حشر کر دیتی ہیں نا, ایسے مٹھی میں پکڑے ہوتے ہیں اور یوں گچھے مچھے اور سارا پسینہ اور دبائی مچائی ہوتی ہے ان پیسوں کی, اور اتنے اس کے سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں. اسی طرح اس نے گچھا مچھا کر کے اپنی جو پینٹس کی پاکٹ میں اس کو ڈالا ہوا تھا, اور ایسے جیسے ایک گچھا سا بنایا ہوا تھا پیسوں کا, اندر ایک بال کی شکل میں مروڑ تروڑ کر اس کو پکڑا ہوا تھا. کلچ ان کرمبل بال ان مائی پاکٹ. ایک کرمبل بال کی طرح ایک مڑی تڑی سی ایک بال کی گیند کی صورت اس نے اپنی پینٹس پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا. آر یو دی مینیجر؟ آئی سیڈ. میں نے اس سے کہا کیا آپ مینیجر ہیں؟ God knows I didn't doubt it. اللہ جانتا ہے مجھے کوئی شک نہیں تھا, اللہ گواہ ہے مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مینیجر نہیں ہے. پھر بھی میں نے پوچھ لیا, مجھے لگا کہ اس کے بغیر شاید کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے. Yes he said. اس نے کہا جی ہاں میں مینیجر ہی ہوں. Can I see you? کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ I asked. میں نے پوچھا. Alone. Again he said alone. ایڈورب پھر لگا دیا اس نے, اکیلے میں, تنہا. I didn't want to say alone again. اب میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا تھا یہ alone. But without it the thing seemed self-evident. لیکن اس کے بغیر بات بالکل واضح ہو جاتی تھی, جیسے میں نے کوئی ایسے لگتا تھا جیسے پتہ چل جائے گا میں کیا کہنے آیا ہوں. انفیکٹ میں اس کو جب تک بتاؤں نا, اپنا بات نہ بتاؤں, میں اتنا ہیوج اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں, تو بات کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. میں تو اس چیز وجہ سے الون لگا دیتا تھا. تو دی مینیجر لکڈ ایٹ می ان سم الارم. مینیجر نے قدرے تشویش سے مجھے دیکھا. ہی فیلٹ دیٹ آئی ہیڈ این آفل سیکرٹ ٹو ریویل. اسے محسوس کیا کہ میں کوئی بہت بڑا راز کا انکشاف کرنے والا ہوں. کم ان ہیئر ہی سیڈ. اس نے کہا یہاں اندر تشریف لائیے. اینڈ لیٹ دی وے ٹو اے پرائیویٹ روم. اور مجھے ایک پرائیویٹ کمرے میں لے گیا, اپنے ذاتی آفس میں لے گیا. ہی ٹرن دی کی ان دی لاک. اسے تالے میں چابی گھمائی. وی آر سیف فرام انٹرپشن ہیئر ہی سیڈ. اس نے کہا ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہیں. سٹ ڈاؤن, تشریف رکھیے. تو بیٹا یہاں تک میں اس آج کے لیکچر کا خاتمہ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے, پھر اس کے ایڈیشنل امپورٹنٹ کویسچنز اور کویسچنز پہ بات کریں گے, اور جو بھی پروٹوکولز ہیں اس کے سارے ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا. بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا.
بیٹا اگر اسٹڈیز کو انجوائے کر کے کریں گے تو آپ کریمنگ سے بھی بچیں گے, بورڈم سے بھی بچیں گے, اور ڈیوریبلٹی بھی آئے گی. چیزوں کو طوالت تک, دیر تک یاد رکھنا ہے تو اسے انجوائے کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ